Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ दावा पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम एक अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो है द डे ऑफ जजमेंट। सोचिए ज़रा, आज दुनिया में आपका आखिरी दिन है। आज की रात आपकी आखिरी है और आपका नाम काट दिया गया है दुनिया से। तो सोचिए कि हम प्रिपेयर हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, जो आपने बात की अभी कि अगर आपको मालूम हो जाए कि आज ही आपका नाम काट दिया गया है और आपको मौत आने वाली है, ये बहुत स्केरी लगता है। लेकिन ये इमेजिनेशन नहीं है, यही हमारी ज़िंदगी की रियलिटी है। हम आए रोज़ ऐलानात सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स वफ़ात पा गया, और बहुत सारे जनाजे अपने आंखों से देखते हैं, बल्कि बहुत सारे जनाजों में तो हम खुद शिरकत भी करते हैं। बावजूद इसके हम समझते हैं कि मौत दूसरे के लिए है और हम सेफ हैं। अगर देखा जाए तो हम एग्ज़ाम्स के लिए मंथ पहले से प्रिपेयर होते हैं। कोई जॉब इंटरव्यू हो तो उसके लिए भी नोट्स बना रहे होते हैं। इवन कि किसी की शादी हो तो उसमें भी हमें इनविटेशन काफ़ी दिन पहले दे दी जाती है और फिर हम उसके हिसाब से अपनी तैयारियां करते हैं। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा इंटरव्यू अल्लाह ताला के सामने होगा, उसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं। ना तो हम कब्र के लिए तैयारी करते हैं और ना ही हम आखिरत के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे क़यामत के बारे में, यानी कि क़यामत क्या एक हकीकत है या अफसाना है, क़यामत कब आएगी, इन क़यामत की अलामात क्या है, उसके साइंस कौन कौन से हैं जिससे हमें पता लगे कि क़यामत करीब है या दूर है। उसके अलावा क़यामत के दिन क्या होगा और इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर पहुँचने वाला सीन क्या है। इसके अलावा हम आखिरत के लिए प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं, हम उसके लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज हम इस पॉडकास्ट के अंदर करेंगे इंशाअल्लाह। ट्रस्ट में ये डिस्कशन सिर्फ नहीं होगी, बल्कि ये हो सकता है कि आपकी लाइफ डिसीजंस को चेंज कर दें। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, और हो सकता है कि ये आपके लिए एक वेकअप कॉल हो। सो इसको आखिर तक सुनिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ के बाद दामी सब बकवास होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ईमान बिल आखिरा है क्या, और क्या ये 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ में से है कि नहीं। और जिस तरह कुरान करीम की सूरह बकरा में एक आयत है कि वह बिल आखिरत हम यूक़िनून, और वो आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, इसका क्या मतलब है? अच्छा, ईमान बिल आखिरत जो है ना, ये वो 6 पिलर्स ऑफ इस्लाम जो है, या फेथ के जो 6 आर्टिकल्स हैं, उनमें से आखिरी है। यानी आखिरत के ऊपर ईमान रखे बगैर इंसान का ईमान कामिल और मुकम्मल नहीं होता। अपनी पहली आयत जो कोट की, वो बिल आखिरत हम यूक़िनून, सूरह बकरा के बिल्कुल शुरू में है ना, कि वो मोमिनीन की सिफ़ात बयान की गई कि बिल आखिरत हम यूक़िनून, वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। सिर्फ ईमान नहीं, ईमान तो दिल से मानने को कहते हैं ना, यानी पुख्ता और पक्का यकीन भी रखते हैं आखिरत के ऊपर। और जो आखिरत का इनकार करता है वो मोमिन नहीं रहता। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर, जो शख्स अल्लाह का, उसके रसूलों का, किताबों का, फरिश्तों का और आखिरत के दिन का इनकार करता है, फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, तो वो गुमराही में है। और कौन सी गुमराही? एक सरीह और खुली गुमराही के अंदर है। तो इसलिए आखिरत पर ईमान रखना ये ईमान के अज्जा में से है और लाजिम और ज़रूरी है। अच्छा, आपने ये आयत का तज़किरा किया ना, तो वो सूरह मुल्क में भी तो है कि क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु। तो इसमें वो जो जहन्नमी होंगे वो उस दिन कहेंगे कि हमारे पास वार्न करने के लिए अंबिया कराम आए तो थे, पैगंबर आए थे, लेकिन हमने ही उनको झुठला दिया था। तो उस दिन पर रिग्रेट का तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आज के टाइम में, यानी जिस वक्त में हम इस वक्त जी रहे हैं, इस वक्त आखिरत के बारे में कोई नहीं सोचता, आखिरत की तैयारी के बारे में कोई नहीं सोचता। हम तो समझते हैं कि ये मरना जो है ये दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं। हमारी तो अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, हमारी जवानी है, उसके बाद बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापे में भी लोग जाके समझते हैं कि अभी तो बड़ी ज़िंदगी पड़ी है। और समझने के लिए एक आसान सी बात है यहाँ पे कि जब एक इंसान की शादी होती है ना और उसका बच्चा हो जाता है, तो उसको अपनी जो बैकवर्ड काउंटिंग है ना,
وہ شروع کر لینی چاہیے، کیونکہ اس کی جگہ دوسرا انسان دنیا میں آ گیا۔ دنیا کا نظام تو اسی طرح چلتا ہے نا کہ ایک جاتا ہے دوسرا دوسرا آتا ہے۔ جب دوسرا آ گیا تو اس کی بیکورڈ کاؤنٹنگ تو اس کو شروع کر لینی چاہیے، لیکن ہم بہت غفلت میں ہیں۔ جس طرح آپ نے شروع میں تذکرہ کیا نا کہ لوگ جنازوں میں خود بھی شرکت کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دن میں کتنے جنازے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں یہ تو چلا گیا مرنے والا، لیکن ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد اگلی باری ہماری ہی ہو۔ ہاں، اور کبھی کبھار تو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب 2 منٹ کے لیے سوچے نا کہ میرا وہ ساتھی وہ بھی دنیا سے چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، تو انسان کے اپنے گرد وہ جو دائرہ ہوتا ہے نا وہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے دوستوں میں سے اس کے ہم عمر لوگ جو ہوتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں دنیا سے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ملٹیپل احادیث بھی اس کے بارے میں ہے، جس طرح ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ مینا اسٹاپ کا کنا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے وقت کے لیے تیاری کرے، اٹس مین کہ آخرت کے لیے تیاری کرے، کیونکہ دنیا میں تو ہم بھیجے ہی اسی لیے گئے ہیں کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ ہاں، اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا، وہ اکثر بچوں کو پڑھائی بھی جاتی ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم جو فصل لگائیں گے آخرت میں جا کے اسی کا ثمرہ ہمیں ملے گا۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں دنیا کی زندگی کو بیان کیا کہ یہ کتنی مختصر زندگی ہے، تو کہا گیا کہ مد دنیا فی الآخرۃ الا کما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے کہ انسان اپنی انگلی کو سمندر کے اندر یا دریا کے اندر ڈالے اور پھر انگلی اٹھا کر دیکھے کہ اس کے ساتھ کتنا پانی واپس آئے، تو یہ جو 2 قطرے اس کے ساتھ واپس آئے ہیں نا، یہ دنیا کی زندگی ہے، اور یہ دریا اور سمندر جو ہے یہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دنیا کی زندگی کو کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ تو دھوکے کا سامان ہے، اور اسی دھوکے کے سامان کے اندر ہم اتنے مگن ہو گئے کہ ہم نے یہی سمجھ لیا کہ شاید صرف یہ دنیا ہماری ہے نان بلیورز کی طرح، اور آخرت کا دن کبھی آئے گا نہیں، قیامت کا دن کبھی آئے گا نہیں، اور ہم سے شاید کچھ پوچھ گچھ ہوگی نہیں۔ ہم نے دنیا کو اپنا ابدی گھر سمجھ لی، ہم سوچتے بھی ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ ہم دنیا کے اندر ہمیشہ رہیں، ہم کبھی آخرت کی طرف نہ جائیں، جبکہ دنیا ہمارے لیے نہیں بنی، ہمارے لیے نہیں بنی اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں صرف وہ امتحان کے لیے بھیجا، یہ تو امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ آپ کی اصل جگہ نہیں ہوتی، وہ آپ کا منزل مقصود نہیں ہوتا، آپ وہاں سے پاس کر کے آگے جو آپ کا جو گول ہوتا ہے اس کی طرف آپ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بات کر رہے ہیں، ابھی صبح میں ہم آ رہے تھے تو میں دیکھ رہی تھی کہ 6:30 بجے چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی 4-5 سال کے ہیں، اسکولوں کے لیے ان کو ریڈی کیا گیا اور بھیجا جا رہا ہے، تو میں یہی دیکھ رہی تھی کہ اگر 1 گھنٹہ پہلے ہم ان کو فجر کے لیے بھی اٹھا دیں تو اس دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ اس ایج سے جس طرح ہم ان کو اسکول کے پلے نرسری پریپ کے لیے بھیجتے ہیں، اس طرح یہ لوگ اپنی نمازوں میں بھی نمازوں کے پابند ہو جائیں گے اور نمازوں کے عادی ہو جائیں گے۔ تو ہم وہ نہیں کرتے، ہم بچے کو اسکول کے لیے اٹھا دیتے ہیں لیکن نماز کے لیے اٹھاتے ہوئے ہم کہتے ہیں ابھی بچے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دنیا ایسی چیز ہے جو ہمارے بالکل سامنے ہے، اس کا ریوارڈ اور صلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے، اس لیے اس کے پیچھے تو ہم بہت دوڑ لگاتے ہیں، بچپن سے ہی بچوں کو تیاری کروانا شروع کر دیتے ہیں، اگر کوئی بڑا ہے تو وہ بھی دنیا کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آج حکومت اعلان کر دے کہ فجر کے نماز پڑھنے پر ہر شخص کو $100 دیے جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ مسجد میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی، ہر بندہ اپنے گھر سے بیمار شخص کو بھی، بوڑھے کو بھی اور بچے کو بھی لائے گا کہ اس کو منفعت اور فائدہ حاصل ہو جائے، لیکن چونکہ آخرت کا فائدہ تھوڑا دور ہے، تھوڑا دور اس لحاظ سے کہ ابھی نہیں ملے گا، قیامت کے دن ملے گا، اگرچہ وہ فائدہ ابدی فائدہ ہے، لیکن چونکہ ہماری آنکھوں سے ذرا اوجھل ہے اور دور ہے تو ہم اس کے لیے بالکل تیاری نہیں کر رہے۔ اور اگر دیکھا جائے نا تو اگر یہ ڈے آف ججمنٹ نہ ہو تو پھر دنیا میں جو ظالم ہے وہ تو ہمیشہ ظالم ہی رہے گا، اور جو انوسنٹ ہے وہ ہمیشہ سفر ہی کرے گا، یہ تو پھر ایک انفیئر سسٹم ہو گیا ہے۔ اب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اگر آخرت نہ ہو تو دنیا کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے نا، اگر آپ ایگزام رکھیں اور ایگزام کے بعد رزلٹ اناؤنس نہ کریں، رزلٹ نہ ہو
تو کیا اس امتحان میں کوئی حصہ لے گا؟ کوئی بھی حصہ نہیں لے گا، چاہے کوئی چیٹنگ کرے چاہے کوئی خالی پرچہ دے کے آ جائے، دونوں برابر ہو گئے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی ظلم کو پسند بھی نہیں کرتا اور رائے کے برابر کسی کے اوپر ظلم کرتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا عادل اور انصاف والا ہے۔ تو یہ آخرت کا نظام جو ہے یہ انسان کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے دنیا میں تو آخرت میں اچھی کی امید رکھتا ہے۔ بالکل، اگر کسی کا یہاں پر کوئی حق مارا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آخرت میں اس کا حساب ہاں، اپنا حق یہاں پہ وہ چھوڑ دیتا ہے، دنیا میں فساد برپا نہیں کرتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر کوئی ظالم اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ برداشت کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو صرف یہ سوچ کے آخرت میں مجھے اس کا صلہ ملے گا اور میں اس سے اپنا بدلہ لے لوں گا، یہ انسان کے لیے ایک موٹیویشن بھی ہے۔ اور دنیا میں جینے کا وہ جو ایک مقصد ہوتا ہے نا، ایک گول انسان کے پاس ہے۔ اگر آخرت نہ ہو تو زندگی بے مقصد ہو جائے۔ ہر انسان چاہے گا کہ وہ ہزاروں سال جیے، ہر قسم کا ظلم کرے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آگے اس سے کسی نے پوچھ گچھ تو نہیں کرنی۔ تو اگر ہم دیکھیں تو کہ قرآن اور حدیث میں قیامت کے بارے میں اتنے پروفز ہیں، تو پھر بہت سے لوگ تو قیامت کا انکار کرتے ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ قیامت کا دن آئے گا؟ اچھا، قیامت کا انکار لوگ ایک وجہ سے کرتے ہیں، وہ یہ کہ وہ دنیا ان کے لیے جو ہوتی ہے وہ ایک کمفرٹ زون ہوتی ہے، وہ اس کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے۔ مثال کے طور پر آپ بھی موبائل یوز کرتے ہیں، میں بھی موبائل یوز کرتا ہوں، ہم اپنی مرضی کی چیزیں اس کے اندر دیکھتے ہیں جو چاہتے ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ لوگوں کے اوپر عیاں ہو جائے، ایک چیز۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں لوگوں کے سامنے اس کے لیے اکاؤنٹیبل کیا جائے، ہمارے سے پوچھا جائے، پوچھ گچھ کی جائے ہماری، اس چیز کو ہم پسند نہیں کرتے۔ تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہے، کیونکہ دنیا میں ان کے لیے کافی آسانیاں ہوتی، اور آخرت کو وہی انسان نہیں مانتا جس کے لیے دنیا آسان ہو۔ جو دنیا میں سفر کر رہا ہو نا وہ آخرت کو ضرور مانتا، وہ چاہتا ہے کہ آخرت کی طرف آخرت آئے اور جو میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہاں، جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو وہ اچھا کر رہا ہے اس کا اسے ریوارڈ ملے۔ تو لوگ یہاں سے جانا اس لیے نہیں چاہتے کہ وہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کھڑے ہوں گے، اپنے اعمال کا انہیں حساب دینا پڑے گا، انہیں جزا اور سزا دی جائے گی۔ جزا سے تو کوئی بھی نہیں ڈرتا، لیکن سزا کے ڈر کے وجہ سے وہ پھر آخرت کے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں تیاری کر لینی چاہیے اور ہم جزا کی امید رکھیں، کیونکہ انسان ویسے تو سوچنا اسے پازیٹیو ہی چاہیے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان نیگیٹو پہلے سوچتا ہے اور پازیٹیو بعد میں سوچتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کے اندر 10 اچھائیاں اور 1 برائی ہے تو پہلے اس کی 1 برائی بیان کی جائے گی، پھر اس کے بعد اس کی اچھائیوں کی باری بعد میں آئے گی۔ تو آخرت کے بارے میں بھی سزا کا تصور ذہن میں پہلے آتا ہے اور جزا کا بعد میں آتا ہے، اس لیے وہ لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ انکار کریں بھی تو آخرت تو پھر بھی آئے گی، قیامت کا دن پھر بھی آئے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ کو فیس کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں مشرکین مکہ، ٹھیک ہے، ان کے اعتراضات ہیں کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا، اور انہوں نے اس کے لیے بہت ساری تعویلیں نکالی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو کیسے قیامت؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز سے اس کا جواب دیا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست ڈائلاگ نقل کیا ہے کہ یہ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہمارے لیے تو مثالیں بیان کرتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا کیسے نہیں کرے گا، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے بنایا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ہی اس کا رپلائی یا اس کا جواب کتنے اچھے انداز میں دیا کہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہ جسے پہلی دفعہ پیدا کیا تو کیا اس کے لیے دوسری دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ اور دوسری دفعہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، اگر کیونکہ ہم پیٹرن پہلے سے موجود ہوتا ہے نا۔ لوہے کو پگھلا کے جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے نا تو پہلے اس کا وہ پیٹرن بنایا جاتا ہے۔ پہلی دفعہ میرے خیال سے چیز کو بنانا، یا چاہے وہ انسانوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر دفعہ آسان ہے، لیکن انسانی سوچ کے مطابق پہلی دفعہ چیز بنانا زیادہ مشکل ہے، اور دوسری مرتبہ تو پیٹرن موجود ہوتا ہے، دوسری دفعہ کیا پھر تو ہزاروں دفعہ بناؤ پھر بنانا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا ہی کر دیا تو پھر کیا اس کی وہ جو بوسیدہ ہڈی ہے، یا بوسیدہ ہڈیوں کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ بے شک کر سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ سائنٹسٹ جو ہے
وہ ایٹم کو توڑ کے اس سے کیا کیا بنا رہے ہیں. پھر آپ ڈی این اے وغیرہ کو دیکھیں. اگر انسان اتنے کام کر سکتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ بنانا کوئی مشکل کام ہے؟ بالکل بھی نہیں. ہرگز مشکل نہیں ہے. اور آج کل کا یہ جو یولو کنسیپٹ ہے یہ بھی اسی کا رزلٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یو لیو اونلی ونس، کہ آپ صرف ایک دفعہ جئیں گے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اور دنیا میں آپ چل کریں، انجوائے کریں. لیکن اسلام کا کنسیپٹ اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ ہاں آپ دنیا میں انجوائے کریں، چل کریں، لیکن اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے. کیونکہ یولو نہیں، یعنی یو لیو اونلی ونس نہیں، بلکہ یو لیو اونلی ٹوائس. تمہیں 2 مرتبہ جینا ہے، ایک مرتبہ دنیا کے اندر، ایک مرتبہ آخرت کے اندر. اور اسلام آخرت کا کا تو کنسیپٹ جو ہے یہی وہ ہے. تو پھر ابدی زندگی ہے، یہاں والی تو ٹیمپرری یا ختم بھی ہو جائے گی، کسی کی 10 20 30 40 جتنی بھی ہے، لیکن وہاں کی جو زندگی ہے اسے تو پھر ختم بھی نہیں ہوگی. ہاں وہ حقیقی زندگی ہے. اور اس موضوع پہ جہاں ہم نے یہ بات کی کہ آخرت کا انکار کیوں کرتے ہیں، تو ایک آیت میرے ذہن میں آئی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ جو ظلم، گناہ وغیرہ چیزیں دنیا کے اندر کرتا نا، کرتا رہے، کہ اس کو کرتا رہے، اس کو کنٹینیو رکھے. اور اور پھر یہ بھی پوچھتے پوچھیے کہ قیامت کب واقع ہوگا. ہاں تو اللہ تعالیٰ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور شاید وہ قیامت قریب ہی ہے. اچھا اگر دیکھا جائے تو اگر کفار مکہ تھی، جتنے بھی اس سے پہلے کفار گزرے ہیں، وہ سب یہ پوچھتے تھے کہ قیامت کب واقع ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ہے قرآن مجید میں کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، عنده علم الساعہ، کہ قیامت کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ایون کہ پیغمبر کو بھی غیب کا علم نہیں. اب وہ لوگ یہ سوال کیوں کرتے تھے؟ ذہن میں آتا نا کہ وہ قیامت کے بارے میں بار بار اس لیے پوچھتے تھے کہ انہیں بھی اس بات کا علم اور پتہ تھا کہ قیامت کا جو حقیقی علم ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. اب نبی ہمیں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا، تو ہم نبی کو لاجواب کر دیں گے کہ دیکھو تم بڑے نبی بنے پھرتے ہو نا، تو بتاؤ قیامت کب آئے گی. آگے سے وہ کہے گا کہ جی قیامت کا علم تو اللہ کو ہے، مجھے تو نہیں معلوم قیامت کب آئے گی. تو پھر ہم سوال کریں گے کہ جب تجھے قیامت کا معلوم نہیں ہے تو ہم کیسے یقین کر لیں کہ قیامت آئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید وہ قیامت قریب ہی ہو. ہمیں خود بھی نہیں پتا نا، مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے جتنے سائنس بیان کیے تھے، تو وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک ایک کر کے پورے ہوتے بھی جا رہے ہیں. ہاں ہمارے لیے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے ہمارے لیے قیامت کی نشانیاں بتا دی. چھوٹی نشانیاں ہیں اور بڑی نشانیاں ہیں، کہ جب یہ نشانیاں پوری ہونے لگے ٹھیک ہے تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے. لیکن یہاں پہ ایک آسان انسان کے لیے جواب جو ہے کہ ہر انسان کی قیامت اس کے مرنے سے ہی شروع ہو جاتی ہے، تو اسے بڑے قیامت کے انتظار کی کیا ضرورت ہے. کیونکہ حساب کتاب ایک بار تو اس کے ساتھ قبر میں شروع ہو جائے گا نا، پھر اس حساب کتاب کے مطابق جزائے قبر یا سزائے قبر وہ بھی اس کے ساتھ شروع. تو اس کا جو قیامت ہے وہ تو شروع ہو گئی، اس کی تو قیامت آنکھیں دو آنکھیں بند ہونی ہیں. روح نکل گئی اور ساتھ میں اس کی قیامت شروع ہو تو گئی. یہ سوال ایک لایانی سوال رہ جاتا ہے. دوسرا یہ سوال اس لیے بھی کیا جاتا تھا کہ نبی کو کہا جاتا تھا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو قیامت لا کر دکھاؤ. اب قیامت لانا نبی کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام. وہ جس ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے قیامت لے کر آنی ہو اسی ٹائم پر آئے گی. ہاں تو وہ کہتے تھے کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو نا تو ہمارے اوپر عذاب لے کر آؤ، قیامت لے کر آؤ، یہ کرو وہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور وہ عذاب کو چاہتے تھے. تو عذاب ان کے اوپر آتے بھی تھے. عذاب ان کے اوپر آ گئے، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لے کر. آج کے زمانے میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا کیوں نہیں دیتا اس چیز کی. دیکھو میں فلاں کام کر رہا ہوں، اسے منع کرو کہ یہ کام غلط ہے. اگر یہ کام غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے کرنے دیتا. اللہ تعالیٰ نے کرنے دیا نا، فری ول تو اسی کو کہتے ہیں کہ بھی ہے انسان کے پاس. اور دوسرے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کی مہلت بھی تو دیتا ہے نا، کہ انسان اس میں ایک حد تک چلا جائے کہ وہ اپنی جتنی بھی خواہش ہے نا اس میں، تاکہ اس کی کوئی حسرت باقی نہ رہے. اس نے واپس آنا یا اسی چیز کے اندر اور لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. پھر انسان بہت چیختا چلاتا ہے کہ میرے ساتھ نعوذ باللہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. لیکن وہ ظلم زیادتی نہیں ہوتی، اس کو بہت مہلت دی جاتی ہے. اور جب وہ اس مہلت میں واپس نہیں آتا تو جب پکڑ آتی ہے تو پھر پکڑ بھی بہت ہی سخت ہوتی ہے. پروفس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ قرآن آخرت کے بارے میں اتنا پاورفل امیجری یوز کرتا ہے کہ بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. قرآن کریم کی سورۃ القارعہ میں جس طرح وہ ایک طرح سے تو مکمل صورت اس بارے میں ہے، لیکن القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ،
یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ قاریہ کیا ہے وہ قاریہ، اور جس دن لوگ پروانوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ اب آپ امیجن کریں کہ بلینز آف پیپل ایک جگہ جمع ہوں گے اور وہ بکھرے ہوئے ہوں گے، ہوا میں بکھر جائیں گے۔ یہ قیامت کا جو معاملہ ہے نا، قرآن مجید نے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا اور بار بار اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ انسان اپنے منزل مقصود کے بارے میں سوچے، اس کے بارے میں تیاری کرے اور اس کے طرف جانے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہے۔ خاص کر قرآن مجید کا جو آخری حصہ ہے، یعنی جو آخری صورتیں ہیں، جو طویل صورتیں نہیں ہیں بلکہ شارٹ سوراز جو ہیں، اس میں اکثر قیامت کا ہی ذکر ہے۔ قیامت کی بہت ساری ہولناکیاں بیان کی اگر گئی۔ ہم آخری پارہ دیکھیں تو اس میں تقریباً تمام صورتوں میں صرف قیامت کا ذکر ہے۔ پھر قیامت کے لیے بہت سارے نام استعمال کیے گئے، پھر قیامت کی بہت ساری ہولناکیاں بیان کی گئی۔ مثال کے طور پر اذا زلزلت الارض زلزالها، جب وہ عظیم زلزلہ برپا ہو جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے سارے بوجھ نکال لے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ساری دولت، سونا چاندی جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، زمین وہ سارا کچھ اگل کے اوپر رکھ دے گی، لیکن کوئی اسے لینے کے لیے اس دن تیار نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، قیامت کا ذکر ہے۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ بھی قیامت کا ہی ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو قیامت کا ذکر بہت زیادہ ہوا ہے اور اسی لیے ہوا ہے کہ انسان تیاری کرے اس کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے۔ کہ اس دن یہ جو دنیا میں پہاڑ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بطور میخ زمین کے اوپر گاڑ دیے ہیں، یہ پہاڑ جو ہے یہ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، زمین لپیٹ دی جائے گی اور سورج جو ہے وہ قریب کر دیا جائے گا۔ تو کتنا ہولناک دن ہوگا اور وہ۔ اتنا قریب کر دیا جائے گا، کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے اعمال کے لحاظ سے پسینے کے اندر ڈوبے گا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی گردن تک، کوئی پیٹ تک۔ تو اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے نا اس کو اس طرح بیان کیا ہے سورۃ عبسہ میں کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب وہ یعنی سور پھونکا جائے گا اور قیامت کی جو آواز ہے وہ لگا دی جائے گی، صدا بلند کر دی جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے دوڑ لگائے گا، وامہ وابیہ، اور اپنے والدین کو پہچانے گا نہیں، ٹھیک ہے، ان کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، وصاحبتہ وبنیہ، کوئی اپنے ساتھی کا ساتھ نہیں دے گا، اپنے اولاد کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں جبکہ ہوگا۔ انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہی اپنی اولاد ہوتی ہے۔ اپنی فیملی ہوتی ہے نا، فیملی کے فیملی بعد ہوتی دوست ہے اور ہوتے ہیں، اسی ماں باپ دن ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، لیکن اس دن نفسی نفسی کا دور ہوگا، ہر طرف انسان جو ہے ٹھیک ہے وہ اپنے معاملات کے اندر لگا ہوا ہوگا۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اس میں یہ بھی تھا کہ قیامت یہ جو سور پھونکا جائے گا تو اس کی آواز ایسی ہوگی کہ جن عورتوں کی گود میں بچے ہوں گے وہ ان کو بھی گرا دیں گے۔ قیامت کا جب کیا کہتے ہیں اعلان ہو گیا نا، تو اس اعلان کے بعد لوگ سب بھول جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ جب وہ اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی لوگ سوچیں گے کہ بھائی اس کے اندر تو سب کچھ لکھ دیا گیا، یہ کیسے اعمال نامے ہیں کہ اس کے اندر چھوٹی سارے سے چیزوں چھوٹی کو نا لکھی اللہ تعالیٰ نے بڑے بہترین طریقے سے ویژولائز کیا ہوا نا کہ ایسے ہوگا، ما لہذا الکتاب، کیا ہوا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ اس نے الا تو نہ کوئی احصاها۔ چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی۔ اچھا، ایون میں نے کہ یہ جو دیکھیں کیا تھا یہ بھی اس نے لکھ دیا، او ہو یہ چیز بھی اس نے، زمین سے لے کے آسمان تک لمبی لمبی کیا کہتے ہیں وہ جو ڈائری ہیں وہ کھول دی جائیں گی۔ اٹس مین کہ ہم یہاں پر کوئی چیز لائک بھی کریں، کوئی چیز ہم دیکھیں ایسی کہ اور کسی کو نہیں پتہ، صرف ہمیں پتہ ہے لیکن ہمارے رب کو پتہ ہے۔ اچھا، اور پھر انسان جب اس دن ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کا، کیونکہ انسان سے جب پوچھا جاتا ہے تو نے یہ کام کیا تو پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، میں نے نہیں کیا، نہیں کیا۔ تو ثبوت کے طور پر اس کے اعمال نامے دکھا دیے جائیں گے۔ کبھی کبھار انسان کہتا ہے نہیں اس کے اندر نا وہ دنیا میں اکثر کسی کا کوئی مسئلہ آتا ہے نا، یہ فیک ہے، اس کے اندر ایڈیٹنگ ہوئی ہے، یہ میرے خلاف لکھا گیا۔ تو سورۃ یاسین میں آتا ہے کہ اس دن منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی اور جسم کے اعضاء جو ہے بولنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے تو وہ بھی انسان کے خلاف گواہی دینا تو شروع جو کر ہم ان ہاتھوں سے جو گناہ کرتے ہیں ہاتھ گواہی دیں گے کہ انہوں نے مجھ سے یہ گناہ کیے، پیروں سے اگر ہم کسی گناہ کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہیں تو پاؤں اس دن گواہی دیں گے کہ یہ اس گناہ کی طرف گیا تھا۔ زبان پر تو چلو مہر لگا دی جائے اور گی، انسان کہے گا کہ تجھے کیا ہوا،
تو اپنے خلاف ہی گواہی دے رہی ہے، کیونکہ سزا تو انہیں اعضاء کو ہونی ہے نا، لیکن اعضاء کہیں گے آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی استطاعت دی ہے، ہم تو حق اور آن سچ کی کی الگ گواہی دیں گے بس تمہارے اتنا ہولناک دن ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ، اس دن لوگ میدان محشر کے اندر جب کھڑے ہوں گے تو ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے۔ دنیا میں بندہ امیجن اس چیز کو نہیں کر سکتا، لیکن اس دن کوئی بھی انسان سر ہلا کے دوسرے کی طرف نہیں دیکھے گا کہ دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بلکہ ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی۔ لیکن اگر انسان دنیا میں تیاری کرے اس آخرت کے کیونکہ لیے، دیکھیں جب ہم ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں نا تو یہ ریمائنڈرز ہمیں اسکیری لگتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ موٹیویٹ کرتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دن کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں کچھ لوگ بڑے چل اور اطمینان سے بیٹھے ہوں گے، ان کے اوپر کسی قسم کا غم نہیں ہوگا، ان کے اوپر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بارہا مومنین کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس دن تمہارے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی تمہارے لیے نہیں ہوگی، صرف کیا کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کرے۔ آمین۔ اچھا، اب اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے قیامت کے سائنس کے بارے میں، اور یہ لٹرلی نا ایک کاؤنٹ ڈاؤن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا کہ ہم سوئے نہ رہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے آس پاس جو جتنی بھی چھوٹی نشانیاں ہیں قیامت کی وہ ہو رہی ہیں، ہاں، وہ اور تقریباً ساری پوری ہو چکی ساری ہیں۔ پوری ہو چکی ہے، اور وہ ہمارے لیے بطور وارننگ لائٹس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا بخاری میں، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتقارب الزمان ویقل العلم ویکثر الحرج، کہ جو ٹائم ہوگا وہ اسپیڈلی گزرے گا، اس کے علاوہ جو نالج ہے وہ کم ہو جائے گا، اور تیسری بات کلنگ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو آج کل اگر ہم دیکھ لیں تو ٹائم کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، مطلب پہلے سال کتنا لمبا ہوا کرتا تھا، اب مہینہ جو ہے وہ اتنا مختصر سا ہو گیا کہ بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ ٹائم تو اتنا جلدی گزرتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ابھی ہے، ہم ہفتے دیکھیں کے تو دنوں کا بھی انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ جمعہ، اچھا پھر اتنی جلدی جمعہ آ گیا۔ ابھی اگر ہم دیکھیں تو 2025 ابھی تو شروع ہوا تھا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2026 میں زیادہ سے زیادہ 3 مہینے۔ تو اس کے علاوہ کہ نالج کم ہو جائے گا، تو اب ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ اسکالرس، جتنے بھی بڑے اسکالرس تھے وہ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، اور جو انفلوئنسرز ہیں وہ اب جو ہے دین کا علم وہ آگے پھیلا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ ہے کہ دین کا علم نالج ان کے پاس اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنے اسکالرس کے پاس، انہوں نے تو اپنی آخرت زندگی کی اس چیز کے نشانیوں لیے میں سے یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے، یعنی علماء جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر لوگ جاہلوں سے اپنے مسئلے پوچھیں گے تو وہ تو خود بھی جاہل ہوں گے، یعنی گمراہ ہوں گے، اور دوسروں کو بھی اسی طرح گمراہ کریں گے۔ آج کے زمانے میں ہم کسی کا نام نہیں لیتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ سوشل میڈیا پہ یا ملٹی میڈیا پہ بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو خود بھی گمراہ ہیں، ان کے عقائد گمراہ کن ہیں، اور دوسروں لوگوں کو بھی اپنے پیچھے گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور حد تو یہاں پہ ہو جاتی ہے کہ لوگ آج کل ہر چیز کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ اگر کہا جائے نا کہ دجال بھی آگے اپنے آپ کو کلیم کرے کہ میں بہت بڑا پریچر ہوں نا، تو لوگ اس کے پیچھے بھی چل پڑیں گے کہ ہاں تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح آپ جسم کی حدیث ہے کہ کلنگ بہت زیادہ ہو جائے گی، تو آئے دن ہم نیوز میں سنتے ہیں کہ فلانے نے فلاں کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو کر دیا، بھائی نے بہن کو کر اس چیز دیا۔ کو بھی دیکھیں، دوسرے کی عالمی دنیا میں اگر گلوبل ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل جو غزہ کے اوپر غزہ کی وہاں کتنی ظلم مطلب کر رہا ہے، ڈیلی اس وہاں کے پہ علاوہ شہادتیں ہو رہی ہیں نا۔ دنیا کے بہت سارے اور ملکوں میں اگر دیکھا جائے تو آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کہتے ہیں ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے مختلف علاقوں میں، اور اس کے علاوہ جنگ یوکرین رشیا کی جنگ آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ ریسنٹلی پاکستان انڈیا کا بھی کلیش ہوا، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر اس میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اور انسانیت کی جو ایک بڑی تعداد ہے وہ اس کے اندر سفر کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو حادثات ہیں، مثال کے طور پر سیلاب ہو گئے، زلزلے ہو گئے، اس میں بھی کتنے ابھی لوگوں کی ریسنٹلی جانیں جا دیکھا رہی ہیں۔ جائے تو کتنے سیلاب اور زلزلوں کی وجہ سے نقصانات ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کی نافرمان ہو جائیں گے۔ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی جتنے ہماری ینگسٹرز ہیں، وہ چاہے بوائز ہیں گرلز ہیں، لیکن سب ہی اپنے پیرنٹس کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل، وہ حدیث جبریل میں آتا ہے نا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کب آئے گی،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ سوال کرنے والے کے پاس جیسے علم نہیں تو جواب دینے والے کے پاس بھی اس کا علم نہیں. ہاں اللہ کو پتہ ہے کہ کب آئے گی, اس کا مقررہ وقت ہے اسی پر آئے گی, لیکن اس کی کچھ نشانی ہیں. تو اس میں سے ایک نشانی یہی ہے کہ ان تلد الامۃ ربتھا, باندھی اپنی مالک کو جنے گی. مالک ہو جانے کی. تو یہ لوگوں کو اس زمانے میں یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا. تو آج کی اولاد جو ہے ٹھیک ہے وہ ماں باپ بنے ہوئے اور ماں باپ جو ہے وہ اولاد بنے ہوئے. یہ اس کی واضح مثال ہے. بارہا ہم نے بھی یہ سنا کہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو سمجھانا, لیکن ہمارا نہ بتانا ہوگا. انہیں یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم نے یہ بات کی. تو ادھر پیرنٹس جو ہے ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ کہیں گے یہ نہیں وہ ڈر نہیں رہے, وہ اس پرائیویسی کو رکھنا چاہتے ہیں. پرائیویسی اپنی جگہ, لیکن ماں باپ کا اتنا اختیار تو بچوں کے اوپر چلنا چاہیے نا. ابھی یہ جب میں ٹیچنگ کرتی تھی تو اس میں بھی اکثر پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پر یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس آ کے رو رہی ہوتی تھی کہ ہماری بچیاں ہماری بات نہیں مانتی, بچیاں ہمارے ساتھ آگے سے بدتمیزی کرتی ہیں, جواب دیتی ہیں. اور اب آج کل کے جو بچے ہیں وہ اپنے دوستوں کو ٹائم دے رہے ہیں, دوستوں کی بات سن رہے ہیں, ان کی باتیں ان کو بری بھی نہیں لگتی, لیکن اگر پیرنٹس کچھ کہتے ہیں تو وہ آگے سے بدتمیزی کرنے پر آ جاتے ہیں. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بالکل, اور یہ نشانی پوری ہو چکی. اس کے علاوہ وہ حدیث جبریل میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان, کہ یہ جو ننگے پاؤں اور غریب چرواہے جو ہیں وہ بڑی بڑی بلڈنگز بنانا شروع کر دیں گے. تو آج آپ عرب ممالک کے اندر اگر دیکھیں ان کا تو کمپٹیشن ہے اسی بات پہ, تو یہ ان کا کون بڑی کمپٹیشن بلڈنگ بنائے لمبی بلڈنگوں کے اندر ہے کہ کون زیادہ لمبی بلڈنگ بنائے گا. امت کے لیے وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ بالکل صفر ہے. اپنے دفاع کے لیے کہ اپنے آپ کو اسرائیل سے یا جو یورپی ورلڈ ہے ان کے ساتھ اگر ان کا کوئی کلیش ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اس معاملات سے وہ بالکل غافل ہے. وہ اگر کسی چیز کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں یا کسی چیز میں ان کا انٹرسٹ ہے تو وہ عیاشی ہے, لمبی لمبی بلڈنگیں ہیں, اور کہاں وہ اونٹوں کے چرواہے, کہاں آج کے عرب. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. تو وہ جو ایک نوح علیہ السلام کے شاید واقعے میں کہ نوح علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرے بچے کم عمری میں وفات پا جاتے ہیں. اس نے کہا کتنی عمر کی ہوتی ہے؟ اس نے کہا 200-300 سال, مطلب اتنی مختصر عمر میں وہ وفات پا جاتے ہیں. تو تب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ ایک قوم ایسی بھی آئے گی جس کی زیادہ سے زیادہ عمر 60-70 سال ہوگی اور وہ بلڈنگس بنائے گی. تو اس عورت نے آگے سے کہا کہ اچھا وہ بلڈنگیں بنائیں گے, اگر ہمیں اتنی سی عمر ملے تو ہم تو اس میں سجدے میں گزارتے. بالکل, تو عمریں بھی لوگوں کی کم ہو گئی ہے, یہ بھی ایک نشانی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں جو آئے روز ہم دیکھتے ہیں. اس میں سے ایک حدیث شریف میں ایک بھی آئی تھی, وہ عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی بتائی کہ مال عام ہو جائے گا, اس کو حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. آج کے دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو مال وافر مقدار میں, اس کو حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. بہت سارے ایسے نااہل لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ میں بھی وسیع پیمانے پر مال ہے. اس کے علاوہ تجارت عام ہو جائے گی, یعنی بہت زیادہ ہو جائے گی. آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو تجارت کتنی زیادہ ہوگی, ہر دوسرا بندہ کوئی نہ کوئی بزنس کر رہا ہے. پھر اس حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ انسان جب کوئی سودا کرنے لگے گا تو سودا کے اندر وہ پکا نہیں ہوگا, وہ کہے گا میں جا کے اس سے مشورہ کرتا ہوں, میں جا کے اس سے مشورہ کرتا ہوں. آج جب کوئی بندہ کوئی چیز لینے آتا ہے تو وہ چیز لیتے ہوئے ہچکچا رہا ہوتا ہے, میں اس سے مشورہ کروں گا, میں اس سے مشورہ کروں, ہاں یہ چیز میری ہوگی لیکن اس کو پکا نہ رکھنا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ مطلب زبان کے پکے نہیں رہے نا. احادیث کے اندر جو نشانیاں جتنی بیان کی گئی چھوٹی نشانی, تو وہ ساری نشانیاں ہمارے سامنے پوری ہو چکی. قیامت کے ان چھوٹے سائنس میں نا امورلٹی بھی آ جاتی ہے, جس طرح زنا کامن ہو گیا اور موڈیسٹی جو ہے وہ ریئر ہو گئی ہے. سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں تو حرام بالکل نارملائز ہو. اب حرام کام کو کوئی حرام سمجھتا بھی نہیں, اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا, بلکہ اس کو ایک نارمل سی بات سمجھتا ہے. اچھا, اب یہ چھوٹی نشانیاں جو ہم نے ذکر کی نا, اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر ذکر ہے. باتیں بڑی نشانیوں کی طرف, وہ سائنس جو قیامت کے بالکل قریب ہے. اس میں تو سب سے پہلے فتنہ دجال. ہاں, سب سے بڑی نشانی اس کو جو ہے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے درمیان سب سے بڑا فتنہ اس امت کے اندر آئے گا حدیث شریف میں, وہ دجال کا فتنہ. یعنی تقریباً ہر نبی نے ٹھیک ہے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال.
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فتنے سے پناہ مانگی۔ تو دجال کا جو ظہور جو ہے دنیا کے اندر، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اور نشانیاں جو ہیں اس میں سے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور، جو ایک رائٹس لیڈر ہوں گے اور جو مسلم دنیا کو، سارے مسلمس کو دوبارہ یونائٹ کریں ہاں گے، دوبارہ متحد کریں گے اور لیڈ کریں گے، اور ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا، اور ان کا نام بھی محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ المہدی۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آسمان سے آنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں آئیں گے آسمان سے، اور دجال کا مقابلہ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو لیڈ کریں گے وہ۔ لیکن اس کے بعد وہ یاجوج ماجوج جو ایک مخلوق ہے جن کا ذکر سورہ کہف میں ہے، تو ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، تو یاجوج ماجوج کا فتنہ اس کے بعد آئے گا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اس زمانے میں بڑی بڑی جنگیں بھی ہوں گی، جس میں سے کچھ کی پیشن گوئی احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ اور یہ دنیا کی جو اتنی زیادہ پاپولیشن نظر آ رہی ہے نا، یہ پاپولیشن بھی اس کے بعد کم ہو جائے گی، یعنی بہت کم رہ جائیں گے پھر لوگ۔ اور اس کے علاوہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک وہ دھواں ہے، ٹھیک ہے، کہ دھواں زخرف میں ذکر ہے دخان جو ہے نا، یہ دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، تو اس دخان کا احادیث مبارکہ کے اندر ذکر ہے کہ یہ دھواں نکلے گا۔ اس کے علاوہ جو زمین کا دھنس جانا، مشرق کے اندر، مغرب کے اندر، جزیرۃ العرب میں زمین کا دھنس جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور آخری نشانیاں جو ہے قیامت کی، ان میں سے ایک بڑی نشانی جو ہے وہ سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا۔ وہ تو پھر بالکل قریب وقت ہی ہوگا نا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، پھر تو قیامت واقعہ ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی یعنی تقریباً آخری نشانیوں میں سے جا کر یہ نشانیاں آ جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اس سارے پوڈ کاسٹ میں جو ہم نے ایک چیز مس کی ہے وہ یہ کہ دنیا ختم ہونے اور قیامت کے شروع ہونے کا جو درمیان ہے، اس کو اسرافیل علیہ السلام کے اس سور کے ذریعے ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں ایک سورہ اول اور دوسرا سورہ ثانی ہے۔ ہاں، وہ قرآن مجید میں ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ پہلی مرتبہ اسرافیل علیہ السلام جب اس گھنٹی کے بجائیں گے یا وہ جو باجا ہوگا اس کے اندر پھونکیں گے، تو آسمان اور زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ وہ ایک چیخ ہوگی نا، اس چیخ کے وہ ساتھ ایک آواز ہوگی، گھنٹی ہوگی، ایک آواز ہوگی، ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک مثال کے طور پر باجے کے اندر جس طرح کوئی آواز آتی ہے نا، اس طرح کی کوئی آواز ہوگی، رنگ ہوگی، کوئی بیل ہوگا وہ، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کی تمام مخلوقات ختم ہو جائیں گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ پھر اس پہلے اور دوسرے رنگ کے درمیان، یعنی پھر مطلب جب دوبارہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس وقت پھر دوسرا ہاں، سورج لیکن اس درمیان میں گیپ ہوگا، یعنی کہ آج ایک ہو گیا تو کل پھر دوسرا ہوگا، ایسے نہیں۔ اس کے بیچ میں روایات کے اندر آتا ہے مختلف، اس بیچ میں کیا کہتا ہے ایک لمبا فاصلہ ہوگا، اور کچھ روایات جو کہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے ان میں یہ آتا ہے کہ یہ 40 سال کا فاصلہ ہوگا، لیکن اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ 40 سال میں اللہ کے مخلوقات پاس نہیں ہوگی، کوئی مخلوق نہیں ہوگی، دنیا ایسی ہی پڑی رہے گی۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام جب دوبارہ اس کے اندر پھونکیں گے، ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، تو سارے لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، پھر محشر کا دن شروع ہاں، ہو جائے گا۔ یعنی قیامت وہاں سے شروع ہو جائے گی۔ اچھا، یہ جو قیامت کا دن ہے یہ 50,000 سال کا ہوگا۔ یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس دن کی مقدار جو ہے، اس کی مدت جو ہے وہ 50,000 سال جتنی ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا دن ہوگا، سارے انسانوں کا حساب کتاب اس میں ہوگا۔ اور اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو قیامت کے دن سب سے پہلی مشکل جو لوگوں کے لیے ہوگی وہ یہ کہ حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ پھر وہ کہیں گے اب جہاں مرضی ہم جائیں، لیکن یہ حساب کتاب تو شروع ہاں، وہ کچھ تو یہ کہیں گے کہ اگر ہماری جہنم لکھی ہو تو جہنم میں ہی ہمیں بھیج دو، لیکن حساب کتاب شروع کیا جائے۔ پھر احادیث مبارکہ میں ایک طویل حدیث ہے کہ لوگ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے وہ درخت کا پھل کھایا تھا۔ اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ کہیں گے کہ آپ دوسرے جد امجد ہیں، ٹھیک ہے، انسانیت کے اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی معذرت کریں گے کہ میں نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے طور پہ ہم کلام ہوتے تھے،
آپ ہماری سفارش کریں گے، وہ کہیں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ روح اللہ ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے، بغیر باپ کے آپ کو پیدا کیا، وہ ریفیوز کریں گے کہ میں نہیں کر سکتا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ اللہ کے وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سجدے میں جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا جس کے وہ لائق ہے، یعنی اللہ کے شایان نشان حمد و ثنا کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائیں گے کہ میرے محبوب آپ اپنا سر اٹھائیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت کا دن جو ہے نا، یہ بڑا مشکل دن ہے، آسان دن بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب آپ قیامت کا ذکر کرتے ہیں تو آپ لوگ صرف قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، اس کا جو خوف ہے وہی بتاتے ہیں، تو کوئی اچھی بات بھی بتائیں نا، کوئی موٹیویشن والی بات بھی بتائیں۔ سب سے بڑی موٹیویشن والی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ذات ہے، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا 1% ہم نے دنیا میں دیکھا، جو 99% ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بچا کر رکھا۔ اور